बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद उल अज़हा के मौके पर जानवरों की क़ुरबानी करना उम्मत मुस्लिमा में एक मुत्तफ़क़ुन अलैह इबादत है। मुसलमान सिर्फ नज़रियाती तौर पर ही इस यादगार को नहीं मनाते, बल्कि अमली तौर पर भी अपनी क़ुरबानियाँ पेश करके जज्बे क़ुरबानी को फ़रोग़ देते हैं। ईद उल अज़हा करीब है, इससे मुताल्लिक़ बहुत सारे लोग इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पर सवालात कर रहे हैं। इसलिए ये मुनासिब समझा गया कि शरिया कौंसिल जमात इस्लामी हिंद की तरफ से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जाए। आज इंशाअल्लाह शरिया कौंसिल के सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर मोहम्मद रज़ीउल इस्लाम नदवी साहब से क़ुरबानी से मुताल्लिक़ बाज़ अहम सवालात इस प्रोग्राम में किए जाएंगे। इंशाअल्लाह मौलाना हमें इसके तशफ़ी बख्श जवाबात देंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि बाज़ हज़रात कहते हैं कि क़ुरबानी एक लायानी और मुसरिफ़ाना रस्म है। इसमें जहाँ एक तरफ संगदिली और बेरहमी नुमाया है, तो दूसरी तरफ बेशुमार जानवरों का ज़िया है। हर साल पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों जानवर ज़िबा किए जाते हैं। इस तरह अरबों रुपया बेमसरफ़ चला जाता है। अगर इस ख़तीर रकम को इनफरादी या इज्तिमाई तौर पर रफ़ाही कामों में ख़र्च किया जाए, अस्पताल कायम कर दिए जाएं, स्कूल कॉलेज खोल दिए जाएं, ट्रेनिंग सेंटर्स चला दिए जाएं, तो उम्मत का भला होगा। बराए करम इस सिलसिले में रहनुमाई फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर साल क़ुरबानी से कुछ पहले इस तरह के सवालात किए जाते रहे हैं। इस साल भी अभी से इस तरह के सवालात मुख्तलिफ़ हलक़ों से आने लगे हैं। ऐसा मालूम होता है कि तमाम रफ़ाही काम और ख़िदमत खल्क़ के तमाम काम क़ुरबानी की वजह से रुके हुए हैं। अगर क़ुरबानी किसी साल तमाम लोग मुत्तफ़क़ा तौर से न करें तो ख़िदमत खल्क़ के काम बहुत ज़ोरदार अंदाज से होने लगेंगे और हज़ारों लाखों अफराद उससे फ़ायदा उठाएंगे। हालांकि सोचने का ये अंदाज़ सही नहीं है। इस्लाम ने इन्फ़ाक़ की तरग़ीब दी है, ख़िदमत खल्क़ पर उकसाया है, उभारा है। दूसरे इंसानों के काम आने की मुख्तलिफ़ सूरतें बयान की हैं। क़ुरबानी करके भी वो काम अंजाम दिए जा सकते हैं। और जो लोग क़ुरबानी नहीं करते हैं, अगर उनके अंदर दूसरे इंसानों की खिदमत का जज्बा न पाया जाए तो ज़ाहिर है कि रफ़ाही काम अंजाम नहीं दिए जा सकते। दीन में जितने अहकाम दिए गए हैं वो बज़ात ही मतलूब हैं। कोई दूसरा अमल उसका बदल नहीं हो सकता। क़ुरबानी का हुक्म कुरान और सुन्नत से साबित है। अल्लाह ताला ने क़ुरबानी का हुक्म दिया है। कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात में उसका तज़किरा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना के बाद 10 साल आप रहे। हर साल आपने पाबंदी से क़ुरबानी की। सहाबा कराम को क़ुरबानी का हुक्म दिया। मुतअद्दिद अहादीस में उनकी ताकीदात आई हैं, बल्कि बाज़ अहादीस में तो कहा गया है कि क़ुरबानी के अय्याम में जानवर को ज़बह करना अल्लाह ताला को सबसे महबूब अमल है। तो गोया कि दीन में क़ुरबानी के अमल को एक महबूब तरीन अमल करार दिया गया है। उसकी ताकीदात आई हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हुक्म दिया है, आपने ख़ुद उस पर अमल करके दिखाया है। इसलिए क़ुरबानी वाजिब है। बाज़ उलमा उसको सुन्नत करार देते हैं, लेकिन उम्मत का इत्तफ़ाक़ है कि क़ुरबानी करना साहिब हैसियत लोगों के लिए ज़रूरी है। कोई अमल आम हालात में क़ुरबानी का बदल नहीं हो सकता। इसलिए ये बात कहना कि क़ुरबानी की रूह है कि दूसरे इंसानों को फ़ायदा हो, इस बिना पर क़ुरबानी का अमल तर्क कर दिया जाए और उस पर जो ख़तीर रकम पूरी दुनिया के मुसलमानों के ज़रिए क़ुरबानी की सूरत में ख़त्म होती है, उस रकम को रफ़ाही कामों में ख़र्च किया जाए, ये बात बिल्कुल गलत है, गैर शरई है, गैर अक़ली है। क़ुरबानी भी की जाए और जैसा कि कुरान हदीस में इन्फ़ाक़ का, दूसरे बंदों के काम आने का, उनकी खिदमत करने का हुक्म दिया गया है, उस पर भी अमल किया जाए।
نہ قربانی کے عمل کو موقوف کر دینا صحیح ہے اور نہ رفاہی اور خدمت خلق کے کاموں کو قربانی پر موقوف قرار دینا یہ درست ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص باوجود خواہش اور کوشش کے قربانی نہ کر سکے، مثلاً کسی علاقے میں حکومت کی جانب سے قربانی پر پابندی عائد کر دی جائے یا آج کل کورونا کے تحت مختلف پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، اس ضمن میں قربانی سے روک دیا جائے تو ایسا شخص کیا کرے؟ بعض علماء بتاتے ہیں کہ کوئی شخص قربانی نہ کر سکے تو اس کی رقم صدقہ کر دے، جبکہ بعض علماء صدقہ کرنے کو درست قرار نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص قربانی نہ کر سکے وہ معذور ہے، اس پر کوئی فدیہ یا کفارہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ لوگ کنفیوژن میں ہیں، برائے کرم واضح فرمائیں کہ جو شخص قربانی نہ کر سکے وہ کیا کرے؟ جیسا کہ عرض کیا گیا، عام حالات میں قربانی کرنا ضروری ہے۔ ہر صاحب حیثیت کو قربانی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قربانی کو ترک کر کے یا اس کو موقوف کر کے کوئی دوسرا عمل انجام دیا جائے، صدقہ و خیرات کیا جائے یا اور کوئی عمل کیا جائے، وہ قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اس حقیقت کے ساتھ یہ سوال کہ اگر کوئی شخص باوجود کوشش کے، باوجود خواہش کے قربانی نہ کر سکے تو وہ کیا کرے؟ اس تعلق سے علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر ایام قربانی میں کوئی شخص جہاں موجود ہے وہاں پر کسی عذر کی وجہ سے وہ قربانی نہ کر سکے، یہ عذر کوئی بھی ہو سکتا ہے، جانور دستیاب نہ ہوں، یا حکومت کی طرف سے پابندی عائد کر دی گئی ہو، یا کورونا کی آج کل جو بیماری چل رہی ہے اس کی وجہ سے قربانی کرنا ممکن نہ ہو، کوئی بھی عذر ہو، تو اس صورت میں علماء نے بیان کیا ہے کہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر وہ جس جگہ ہے وہاں پر قربانی کرنا ممکن نہ ہو اس کے لیے، تو وہ دوسرے مقامات پر قربانی کروانے کی کوشش کرے۔ اس کا امکان ہے کہ پابندی کسی محدود علاقے میں ہو، دوسرے علاقے میں قربانی کرنا ممکن ہو۔ اس کا امکان ہے کہ پابندی کسی ایک ملک میں ہو، اس آدمی کے جاننے والے متعلقین دوست احباب دوسرے ممالک میں ہوں، اس کے لیے دوسرے مقامات پر، چاہے وہ دوسرے ایک ملک کے دوسرے علاقے ہوں یا دوسرے ممالک ہوں، اگر اس شخص کے لیے دوسرے مقامات پر قربانی کروانا ممکن ہو تو اس کو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اس میں بھی وہ کامیاب نہ ہو پائے تو اس تعلق سے علماء نے یہ کہا ہے کہ جو قربانی کے جو ایام ہیں، احناف کے ہاں 3 دن، دوسرے ائمہ کے ہاں 4 دن، ایام قربانی میں آدمی کو قربانی کرنے یا کروانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ایام قربانی میں بھی کسی عذر کی وجہ سے وہ قربانی کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے تو کیا کرے؟ اس تعلق سے علماء کی 2 رائیں پائی جاتی ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص معذور ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ قربانی کے بقدر رقم صدقہ کرے، وہ مکلف صرف قربانی کے عمل کا ہے، اگر وہ قربانی نہ کر سکے تو اس سے وہ عمل ساقط ہو جائے گا، اس سے ہٹ کے اس کو قربانی کی رقم کا صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ ایام قربانی میں آدمی قربانی کرنے کی کوشش کرے، لیکن اگر کسی عذر کی بنا پر وہ قربانی کرنے میں کامیاب نہ ہو پائے تو ایام قربانی گزرنے کے بعد وہ اس کے بقدر رقم صدقہ کر سکتا ہے۔ اس کی متعدد مثالیں فقہ میں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے قربانی کا جانور خریدا، اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کر سکا، جانور غائب ہو گیا یا جانور میں کوئی عیب نکل آیا، تو ایسے شخص کے بارے میں بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر جانور موجود ہو، وہ کسی وجہ سے قربانی نہ کر سکے تو پورے جانور کو صدقہ کر دے یا اس کی رقم کو وہ صدقہ کر دے۔ اسی طرح اس مخصوص مسئلے پر بھی علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص باوجود خواہش اور کوشش کے ایام قربانی میں قربانی
کرنے پر قادر نہ ہو سکے تو اسے بعد میں اس کے بقدر رقم صدقہ کر دینا چاہیے۔ اس تعلق سے علماء کے مختلف دارالفتاء سے جو فتاوے آئے ہیں اس میں علماء نے یہی رائے دی ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس تعلق سے کہ اگر کوئی شخص خواہش اور کوشش کے باوجود قربانی نہ کر سکے تو وہ کیا کرے، علماء کی دونوں طرح کی رائے پائی جاتی ہیں، کسی بھی رائے پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ ایک سوال عید الاضحیٰ کے موقع پر کثرت سے کیا جاتا ہے کہ کیا قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے یا ایک قربانی گھر کے تمام افراد کی طرف سے کفایت کرے گی؟ اس موضوع پر بھی دونوں طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، اس لیے بڑا کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے۔ کرونا کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس بار ایک گھر میں صرف ایک قربانی کی جائے اور باقی قربانیوں کی رقم صدقہ کر دی جائے؟ براہ کرم اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں۔ قربانی ایک شخص ایک سے زیادہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 2 مینڈھوں کی قربانی کی، اور بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک گھر میں اگر کئی افراد ہوں، وہ صاحب حیثیت ہوں، تو ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ اس تعلق سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ حضرت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسی ہوتی تھیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گھر میں ایک ہی قربانی کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں لوگوں میں ایک سے زیادہ قربانیاں کرنے کا رواج ہو گیا۔ لوگوں نے فخر و مباحات کے لیے زیادہ سے زیادہ قربانیاں کرنی شروع کر دیں، اور اب یہ حال ہو گیا ہے جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک گھر میں صرف ایک قربانی کافی ہے، ایک سے زیادہ قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقہاء کے درمیان اس معاملے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہر صاحب نصاب شخص پر قربانی واجب ہے۔ جس شخص پر زکوٰۃ واجب ہے اس شخص کے لیے قربانی بھی واجب ہے۔ اگر ایک گھر میں 5 افراد ہوں، 5 صاحب نصاب ہوں، تو گویا کہ امام ابو حنیفہ کے مسلک کی روح سے 5 قربانی کی جائے گی۔ امام شافعی اور دوسرے ائمہ کے نزدیک ایک گھر میں ایک قربانی کافی ہے۔ اگر کئی لوگ ایک گھر میں ہیں، وہ صاحب نصاب ہیں، تو سب کی طرف سے ایک قربانی کفایت کرتی ہے۔ موجودہ کورونا کے حالات کا تذکرہ آیا ہے کہ ان میں قربانیاں کرنے میں بھی رحمت ہے، احتیاطی تدابیر کی تاکید کی جا رہی ہے۔ جانوروں کے ذبح کرنے کے نتیجے میں جانوروں کو اکٹھا رکھنے، باندھنے اور دوسرے مسائل کی وجہ سے گندگی کا امکان رہتا ہے۔ قربانی کرنے کے دوسرے مسائل ہیں، تو اس صورت میں مذکورہ حدیث کی روشنی میں اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے کہ اگر ایک گھر میں ایک سے زیادہ صاحب نصاب لوگ ہوں تو اس گھر میں ایک قربانی تو لازماً کر لی جائے، اور دوسرے صاحب نصاب لوگ ہیں وہ اپنے قربانی کے بقدر رقم غریبوں میں صدقہ کر دیں۔ کہا جاتا ہے کہ قربانی کا صرف 1/3 گوشت اپنے ہاں رکھنا چاہیے، 2/3 گوشت رشتہ داروں اور غربا میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ کرونا کے موجودہ ماحول میں گوشت تقسیم کرنا زحمت طلب ہے اور احتیاط کے خلاف بھی ہے۔ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ گوشت دیا جائے تو لوگ قبول نہیں کریں گے۔ اس صورت میں کیا کیا جائے؟ براہ کرم رہنمائی فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ قربانی کا گوشت تقسیم کیا کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ ایک حصہ خود رکھتے تھے، دوسرا حصہ پڑوسیوں اور رشتہ داروں میں تقسیم کرتے تھے، تیسرا حصہ فقراء و مساکین میں تقسیم کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں صحابہ کرام کا بھی یہ عمل مذکور ہے کہ وہ قربانی کا گوشت دوسرے لوگوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابتدا میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ اس حکم کا مقصد یہ تھا کہ لوگ گوشت سب کا سب اسٹور کر کے نہ رکھ لیں،
بلکہ زیادہ سے زیادہ غریب لوگوں تک وہ گوشت پہنچے۔ لیکن بعد میں جب قربانیاں کثرت سے کی جانے لگیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس اپنے حکم میں ڈھیل دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو وادخروا وتصدقوا، یعنی قربانی کا گوشت تم خود کھا سکتے ہو، تم کچھ آئندہ کچھ دنوں کے لیے ذخیرہ بھی کر سکتے ہو اور دوسرے لوگوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہو۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا، صرف ایک حصہ اپنے پاس رکھنا اور 2 حصہ تقسیم کرنا، یہ ضروری نہیں ہے۔ اصلاً قربانی کا حکم ہے کہ جانور کو ذبح کیا جائے، یہ حکم لازمی ہے۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا، ایک حصہ خود رکھنا، 2 حصے تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے۔ موجودہ حالات میں اگر قربانی کا گوشت تقسیم کرنے میں زحمت ہے، جو لوگ قربانی کریں ان کو، یا اگر وہ تقسیم کرنا چاہیں تو کورونا کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو گوشت لینے میں تکلف ہو، تو ہر حال میں 2/3 گوشت الگ کر کے تقسیم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ بہت قریبی لوگوں میں جن کو گوشت دیا جا سکتا ہو اور جو لوگ خوشی سے گوشت قبول کر سکیں ان لوگوں کو دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باقی گوشت آدمی خود رکھ لے اور بعد کے دنوں میں استعمال کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لوگوں کی طرف سے ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا مرحوم کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ ہمارے سماج میں اس کا بھی رواج ہے کہ لوگ اپنی طرف سے قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے جن رشتہ داروں کا انتقال ہو چکا ہے ان کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں۔ والد صاحب ہیں، والدہ ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، یا اور کوئی دوسرے رشتہ دار ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، ان کی طرف سے بھی قربانی کی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ کچھ مقامات پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کی جاتی ہے۔ اس تعلق سے ایک بات تو ہے کہ قربانی جس شخص پر واجب ہے اس کو لازماً اپنی طرف سے قربانی کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسری قربانی کسی میت کی طرف سے کی جا سکتی ہے۔ اس تعلق سے بعض احادیث آتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جانور قربان کیے۔ آپ نے فرمایا ایک یہ میری طرف سے ہے، دوسری میری امت کی طرف سے ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو 2 مینڈھے قربان کیے، انہوں نے فرمایا کہ ایک تو میری طرف سے ہے اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، آپ نے مجھے اس کی وصیت کی تھی۔ ان احادیث کی روشنی میں بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ مرحومین کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ امام ترمذی نے جب یہ احادیث نقل کی ہیں تو ساتھ ہی انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کا قول نقل کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک میت کی طرف سے قربانی کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر کسی نے وصیت کی ہو تو اس کی طرف سے تو قربانی کی جا سکتی ہے، کسی نے وصیت نہ کی ہو تو کسی مرحوم کی طرف سے قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ فقہاء اربعہ میں سے احناف اور حنابلہ، امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو مرحومین کی طرف سے قربانی جائز ہے۔ امام مالک نے کراہت کے ساتھ اس کو جائز قرار دیا ہے۔ البتہ امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی جائز نہیں ہے الا یہ کہ اس نے وصیت کی ہو۔ جو حضرات جواز کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بدنی عبادت تو ایک شخص دوسرے کی طرف سے نہیں ادا کر سکتا ہے، لیکن مالی عبادت کے بارے میں یہ گنجائش ہے کہ دوسرے کی طرف سے کی جا سکتی ہے۔ تو قربانی کا تعلق بھی مالی عبادت سے ہے، اس لیے وہ دوسرے کی طرف سے قربانی کو جائز قرار دیتے ہیں۔ موجودہ حالات میں جو کورونا کے جو حالات چل رہے ہیں اس میں جہاں قربانی کرنے میں دشواری ہے، اس میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جو ہر شخص پر جو قربانی واجب ہو وہ تو لازماً کرنے کی کوشش کرے،
اور جو میت کی طرف سے یا مرحومین کی طرف سے جو لوگ قربانی کرنے کی خواہش رکھتے ہوں، ان لوگوں کو قربانی کرنے کے بجائے ان کی رقم اگر وہ غریبوں میں صدقہ کر دیں تو موجودہ حالات میں یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ایک سوال یہ ہے کہ عید کی قربانی کس پر فرض ہوتی ہے اور کیا اس کے لیے مرد ہونا شرط ہے؟ قربانی کی احادیث میں تاکید آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زور دیا ہے۔ اس بنا پر امام ابو حنیفہ کے نزدیک قربانی واجب ہے، دوسرے ائمہ اس کو سنت قرار دیتے ہیں، لیکن یہ صرف الفاظ کا فرق ہے۔ تمام ائمہ کے نزدیک قربانی کرنا ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ جو شخص اتنے مال کا مالک ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو، ایسے شخص پر قربانی بھی واجب ہے، اسے قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ دوسرے ائمہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں ہے۔ حدیث میں تاکیدات آئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل ہے۔ اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہ بھی ہو لیکن وہ قربانی کر سکتا ہو، اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ قربانی کا جانور خرید سکتا ہو، قربانی کر سکتا ہو، تو اس کو قربانی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے مسلک کی روح سے جو عورت اپنے زیورات کی وجہ سے یا ان کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ صاحب نصاب ہیں تو عورت پر بھی قربانی واجب ہوگی، اور مرد صاحب نصاب ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ تو گیا کہ اس میں مرد عورت کا فرق نہیں ہے۔ حنفی مسلک کی روح سے ہر صاحب نصاب چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ دوسرے ائمہ کے نزدیک چاہے مرد ہو یا عورت ہو، صاحب حیثیت ہے، اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ ایک آخری سوال یہ ہے کہ کیا قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے؟ غیر مسلموں کے تعلق سے احکام میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے زکوٰۃ کے۔ زکوٰۃ دینے کے معاملے میں تو حدیث میں صراحت ہے، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، کہ زکوٰۃ کا مال مسلمان مالداروں سے وصول کیا جائے گا اور مسلمان غربا پر خرچ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ انفاق کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، کوئی چیز کسی کو دینا، کھجور دینا، زمزم کا پانی دینا، قربانی کا گوشت دینا، ان چیزوں کے معاملے میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ تو جس طرح یہ جائز ہے کہ غیر مسلموں کو کھجور آب زمزم دیا جا سکتا ہے، اسی طرح قربانی کے موقع پر ان غیر مسلموں کو جو کہ گوشت استعمال کرتے ہیں اور ان کو گوشت کے لینے میں کوئی تکلف نہ ہو، ان کو قربانی کا گوشت بھی دیا جا سکتا ہے۔